चाहते हो, अगर तुम रब्बे दुल जलाल को अपना बनाना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अय अल्लाह, वो काम क्या है? मेरे अल्लाह ने फरमा दिया फत्तबिऊनी, तुम्हें मेरे महबूब की इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरे रसूल का कहना मानना पड़ेगा, मेरे नबी के तरीके पर आना पड़ेगा, नबी ने जो कहा है वो करना पड़ेगा, नबी ने जिससे मना किया है उससे रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ, ला इलाहा हर ने पापन इल्लल्लाह परम पिदम हिताउनी कुंत प्रापत ज्योति जसपे नाम मोहम्मद। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आए मनुष्य, अगर तू चाहता है, अगर तू दिल से ला इलाहा कह लेगा तो तेरे पाप धुल जाएंगे, तो गुनाहों से मुक्त हो जाएगा तू पूरे तौर पर। और अगर इल्लल्लाह की तू ज़रबे लगाएगा, अगर बार बार अल्लाह का नाम लेगा तो क्या होगा? रब्बे दुल जलाल तुझको स्वर्ग में घर अता फरमाएगा, नरक से बचा लेगा, बैकुंठ में ठिकाना हो जाएगा। ज्योति जसपे नाम मोहम्मद कुंठ प्राप्त ज्योति जसपे नाम मोहम्मद। आए मनुष्य, आए इंसान, आए आदमी, अगर तू चाहता है जन्नत में तेरा घर हो, स्वर्ग में तेरा ठिकाना हो, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे रसूल अरबी का कहना मानना पड़ेगा, मोहम्मद के तरीके पर आना पड़ेगा। इसी को रब्बे दुल जलाल ने कुरान में फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुमु अन्हु फंतहु। आए लोगो, जो मेरा रसूल कहे उसको मानो, जो मेरा रसूल जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब का कहना मानो। आए अल्लाह, अपने बाप का कहना मानो या रसूल पाक का कहना मानो। रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, नहीं, अगर ऐसे मौके पर एक फैसला तेरे बाप का हो, एक फैसला रसूल पाक का हो, एक फैसला दुनिया के मिनिस्टर का हो, दूसरा रसूल अरबी का हो, एक दुनिया के अधिकारी का हो, दूसरा रसूल अरबी का हो, एक दुनिया के पीएम का हो, दूसरा फैसला रसूल अरबी का हो, एक फैसला दुनिया के सीएम का हो, दूसरा फैसला रसूल अरबी का हो, जहां पर इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, जिस वक्त भी फैसला इमामुल अंबिया के फैसले से टकराएगा उसके फैसले को जूते की नोक से उड़ा दिया जाएगा और इमामुल अंबिया के फैसले को तस्लीम कर लिया जाएगा। फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। कहाँ इत्तिबा करूं? घर पे हाँ, मकान में हाँ, दुकान में हाँ, बाजार में हाँ, जलसों में हाँ, जुलूस में हाँ, दुकानों पे हाँ, बाजारों में हाँ, शजर के करीब हाँ, हजर के करीब हाँ, खलवत में हाँ, जलवत में हाँ, अकेले में हाँ, अगर मजमे में हाँ, कहीं भी हो रसूल अरबी की पैरवी करनी है। अगर किसी का भी फैसला हो, इमामुल अंबिया के फैसले से अगर टक्कर लेगा उसको जूते की नोक से उड़ा दिया जाएगा और इमामुल अंबिया के फैसले को तस्लीम किया जाएगा। यही हमारे दीन का कायदा है, यही हमारे दीन का उसूल है। हाँ, आज देखो हर कोई जो भी उठता है, हर जगह से इमामुल अंबिया की सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है। शादी का मौका हो, वलीमे का मौका हो, अकीके का मौका हो, कोई भी मौका हो, हम अपनी शादियों के मौके पर, बेटे की शादी के मौके पर, अपने भतीजे की शादी के मौके पर, अगर अब्बा नाराज है मनाया जाता है, अगर बड़े वालिद नाराज हैं मनाया जाता है, खालू नाराज है मनाया जाता है, मामू नाराज है मनाया जाता है, और अल्लाह नाराज होता है कोई नहीं मनाता। कौन है अल्लाह को मनाने वाला? उसको तो और नाराज किया जाता है। कभी हमने सोचा एक दिन वो भी आएगा? मेरे रब ने छूट दे रखी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअमलु ज़ालिमून। ऐ मेरे महबूब, तुम इन दुनिया के जालिमों से कह दो तेरा रब सोया हुआ नहीं है। अल्लाह फिर तू पकड़ता नहीं, क्यों नहीं फरमाई इन्नमा युअखिरुहुम, मैंने इन्हें छूट दे रखी। अल्लाह कब तक छूट दे रखी? फरमाया जब तक इनकी आखिरी सांस बाकी है। अगर ये तौबा कर लेंगे तो खैर, मैं माफ कर दूंगा, वरना मेरी मर्जी। आए मेरे भाइयों, आए मेरी बहनों, आए मेरी अजीजा बहनों,
آئے میرے عزیز دوستوں، اللہ کے واسطے اپنے تمام کے تمام امور میں امام الانبیاء کی سنتوں کو ترجیح دیجیے، اپنے تمام کے تمام کاموں میں امام الانبیاء کی سنتوں کو آگے کیجیے۔ آج گھروں کے اندر بے چینیاں کیوں ہیں؟ ساس اور بہو کے جھگڑے کیوں ہیں؟ آپس میں نند اور بھاوت کی کیوں نہیں بنتی؟ اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے اللہ کے نبی کی سنتوں کو نکال رکھا، نہیں ہم خیال کرتے۔ کتنے مقام پر رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اعلان کیا، اتقوا ربکم، ڈرو اس شہنشاہ سے، ڈرو اس پروردگار سے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنے لگو، روزہ رکھنے لگو، حج کرنے لگو، زکات دینے لگو۔ فرمائے نہیں، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اتقوا ربکم، امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اتقوا ربکم کا مطلب یہ ہے بندہ دکان پر بیٹھا بیٹھا بھی رب ذوالجلال سے ڈرے، ہاں مکان میں رہتا ہوئے بھی رب ذوالجلال سے ڈرے، بازاروں میں جاتے ہوئے بھی رب ذوالجلال سے ڈرے، گلیوں سے گزرتے ہوئے بھی رب ذوالجلال سے ڈرے، لوگوں کی بہو بیٹیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی رب ذوالجلال سے ڈرے۔ اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، کتنے مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا۔ کتنا ہم ڈرتے ہیں اللہ سے۔ ڈرنے والے تو دنیا سے چلے گئے، ڈرنے والے تو دنیا سے چلے گئے۔ سفیان ثوری کو دیکھو، آخری وقت ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ والے کیا ہو گیا؟ کہا رب ذوالجلال سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ تو ولی کامل ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں۔ کہا ڈروں کیسے نہیں، فعال لما یرید، وہ بے نیاز ذات ہے، ڈرتا ہوں کسی معاملے میں مجھے پکڑ نہیں۔ امام شافعی کی بیٹی کو دیکھو، امام شافعی کی بیٹی ہے، نوجوان بیٹی ہے، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، آنکھیں بگڑ گئیں، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ایک دن امام شافعی نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہا نور نظر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، ساری رات تو رویا کرتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہے، نور نظر آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی، تھوڑی دیر سو لیا کر۔ امام شافعی کی بیٹی رونے لگی، کہا ابو جان کیا بتاؤں، نیند آتی ہے، سونے کے لیے بستر پر جاتی ہوں، ابھی بستر پر قدم رکھتی ہوں کہ اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے، کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے اے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح کو نہ معلوم تیری لاش اس زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ ابو جان اس کے بعد میری نیند اکھڑ جایا کرتی ہے، پھر میں کھڑی ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں۔ حضرت علی کو دیکھو، کون نہیں جانتا حضرت علی کو، کون نہیں جانتا فاطمہ کو، کون نہیں جانتا حسن کو، کون نہیں جانتا حسین کو۔ حضرت علی کو دیکھو، جب آخری وقت ہوتا ہے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، کون؟ حضرت علی، اور کیا کہتا ہے؟ آہن آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت طریق، اے رب ذوالجلال میرے پاس عمل تو کوئی نہیں، سفر بڑا لمبا ہے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ کون ہے؟ یہ معاف ہو چکے ہیں، یہ معاف ہو چکے ہیں، ان کو جنت کے پروانے مل چکے ہیں، یہ صحابہ بخشائے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھو، کون عمر جس کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کے تاج پڑے رہتے ہیں، کون عمر جس کے درے سے دنیا کا بڑا سے بڑا شیطان بھی پورے طور پر کانپا کرتا تھا، کون عمر جو رسول عربی کا سسر ہے، حضرت حفصہ کا ابا ہے، کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان نبوت نے فرمایا جس راستے سے عمر داخل ہو جائے شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ اس راستے سے داخل ہو، کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان نبوت نے فرمایا عمر کی ذات وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ہاں وہ عمر جب آخری وقت آیا، اپنے بیٹے تاریخ دمشق میں ہے، ابن عساکر نے بھی اس کو نقل فرمایا، جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹے
عبداللہ مجھ کو زمین پر لٹاؤ۔ بیٹے عبداللہ نے کہا ابو جان نہیں، آپ میری گود میں آپ کا سر ہے نا؟ فرمایا نہیں، مجھ کو زمین پہ لٹاؤ۔ حضرت عمر کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ حضرت عمر اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے لگے اور کیا کہنے لگے؟ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبِّي، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تو برباد ہو جائے گا۔ یہ کون ہے جو معاف ہو چکے؟ یہ کون ہے جو بخش دیے گئے؟ یہ کون ہے جن کو دنیا میں جنت کے پروانے دے دیے گئے؟ یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون۔ صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم تک، عمر فاروق اعظم سے لے کر کے عثمان غنی تک، عثمان غنی سے لے کر کے سیدنا علی تک، سیدنا علی سے لے کر کے حضرت بلال تک، بلال سے لے کر ہلال تک، ہلال سے لے کر سمان تک، سمان سے لے کر سفیان تک، سفیان سے لے کر حذیفہ بن الیمان تک، حضرت حذیفہ بن الیمان سے لے کر کے حضرت انس بن مالک تک، حضرت انس بن مالک سے لے کر کے حضرت حسین الملائکہ حضرت حنزلہ تک، حضرت حنزلہ سے لے کر کے عبداللہ بن مسعود تک، عبداللہ بن مسعود سے لے کر کے عبداللہ بن ابی اوفا تک، عبداللہ بن ابی اوفا سے لے کر کے عبداللہ بن سلام تک، عبداللہ بن سلام سے لے کر کے عبداللہ بن عبداللہ تک، عبداللہ بن عبداللہ سے لے کر کے عبداللہ بن حارث تک، عبداللہ بن حارث سے لے کر کے عبداللہ بن عثمان تک، عبداللہ بن عثمان سے لے کر کے عبداللہ بن عمر تک، عبداللہ بن عمر سے لے کر کے عبداللہ بن ابی اوفا تک، رسول عربی کے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے اس روئے زمین کے آخری صحابی حضرت عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب ذوالجلال کے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور رسول اور ان صحابہ سے میرا رب راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کتنا روتے ہیں، ہم کتنا روئے ہیں؟ ہم سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نماز فجر نہیں پڑھی جاتی، نماز عصر نہیں پڑھی جاتی، مغرب عشاء، کتنی نمازیں، کتنے ایسے ہیں جو بغیر عشاء پڑھے اس مجمع میں بیٹھے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں ابھی گھر جا کر کے فجر نہیں پڑھیں گے؟ عزیزوں، میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا، 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والو، کتنی مرتبہ رب ذوالجلال نے فرمایا نماز قائم، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ کبھی قرآن کریم بھی پڑھ لیا کیجئے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کیجئے، کبھی اللہ کے واسطے آپ کے بنگلہ زبان میں بھی قرآن کریم کا ٹرانسلیشن موجود ہے، دنیا کی تمام زبانوں میں، دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ آپ حضرات اپنے آپ کو دین کے قریب کیجئے، آپ حضرات گناہوں سے توبہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے ایسا نہ کیجئے، وعدہ کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تو کہہ دو، دھیرے سے ٹالے ہی کہہ دو، نہ تالا کہو، سمجھتے ہیں آپ؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تھوڑا سا اللہ سے ڈرنے والے بنیے، تھوڑا سا پانی پھیلائیں، اللہ سے خوف کھانے والے بنی۔ آخرکار مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ مرنا ہے۔ کتنے لوگوں کو مرنا ہے بھائی؟ پیچھے والے سو گئے، لگ رہا ہے سو رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں اسپینش میں بول رہا ہوں، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا میں ایسے چلا رہا ہوں؟ پیچھے والے بتائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ،
نہیں سمجھ میں آ رہی ماشاء اللہ. کوئی تو ایسا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ بالکل گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا. خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اعلان کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ہائے ہائے، اچانک یہ آیت یاد آئی، اس سے پہلے کوئی مضمون تھا ہی نہیں اس آیت کا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں، اے میرے پیارے بندوں. کس کو پیارا کہہ رہا ہے؟ کس کو اپنا کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندوں. اللہ کوئی نافرمانوں کو بھی پیار سے بلاتا ہے. کچھ ادھر سے بہت شور ہو رہا ہے اور ان کا شور اتنی تیز ہے کہ وہ ہمارے کانوں میں ٹکرا رہا ہے، اس وجہ سے مجھے بات کرنے میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو بھائی اگر سننا ہے تو آپ محبت سے سنیں، ورنہ اپنے گھر چلے جائیں. آپ اپنی رات کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے آپ کو نیکیاں کمانے کا، آپ کو پورے طور پر یہاں ثواب حاصل کرنے کا. اب آپ بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اس جگہ پر اگر آپ خاموش نہیں بیٹھیں تو پھر اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں آپ خاموش بیٹھیں گے؟ عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. 4 عورتیں تھیں آپس میں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے، ایک لطیفہ سنو چھوٹا سا. ایک بادشاہ تھا تو اس نے ایک کمپٹیشن رکھا کہ جو سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے فرسٹ پرائز ملے گا، سب سے بڑا انعام ملے گا. تو اب اس میں آگے بھائی سارے کے سارے حصہ لینے کے لیے، اس پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو کسی نے کوئی جھوٹ بولا، کسی نے کچھ جھوٹ بولا، کسی نے کچھ جھوٹ بولا. بادشاہ مطمئن نہیں ہوا. ایک آ گیا، شاید وہ اس بستی کا ہو، اور آ کر کے کہنے لگا حضرت جی بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا 10-15 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھی رہی اور بالکل خاموش بیٹھی رہی، کچھ بولی ہی نہیں. بادشاہ نے کہا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، فرسٹ پرائز تمہارا ہی ہو گیا. عورتیں ہوں 10-15 ایک جگہ بیٹھی رہیں اور کچھ بات نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ عورتوں کی فطرت ہے نا. میں عرض کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندوں، اے میرے نافرمان بندوں. نافرمانوں کو اپنا کہہ رہا ہے اللہ. اے میرے نافرمان کون؟ نماز پڑھنے والے نہیں، روزہ رکھنے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے نہیں. کون؟ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو روزوں کو چھوڑتے ہیں، تسبیحات نہیں پڑھتے بلکہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں. علی انفسہم، جنہوں نے تمام غلط کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے. ہائے میرے نافرمان بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ہاں تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اے دنیا کے انسانوں، اے بنگال کے اچھے لوگوں، ہم سے گناہ ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، ہم توبہ کر ڈالیں، رب ذوالجلال ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا، ان کی قضا کر لیں. اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، آپ بھی پورے طور پر نمازوں کی پابندی کیجئے، آپ بھی اپنا کیریکٹر پاک کیجئے، آپ بھی اپنا کردار اعلیٰ بنائیے. ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے. پھر کیا ہوگا؟ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، قبر میں ہر ایک کو جانا ہے، قبر کے سوالوں کا جواب دینا ہے. پھر پتہ نہیں لاکھ سال کی زندگی قبر میں گزارنی ہے. اس کے بعد میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگنی ہے. پھر اس عدالت میں فیصلہ ہونا ہے، وہاں سوالات ہونے ہیں، ان کے جوابات تم سے لیے جائیں گے. پھر جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا.
اے دنیا کے انسانوں، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی عدالت میں جانا نہیں ہے؟ کیوں رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں نمازیں چھوڑ کر اللہ کے باغی بنتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہو؟ کیوں بھائی کو بھائی آپس میں لڑتے ہو؟ کیوں آپس میں ایک دوسرے کی نہیں نبڑتی؟ کتنے دن اس دھرتی پر رہو گے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزار لو تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا نام کوئی محبت سے لینے والا تو موجود ہو۔ ہاں ساری کی ساری زندگی کو آگ لگ گئی، ہماری ساری زندگی نفرتوں سے بھری پڑی ہے۔ صبح دیکھو اللہ کی نافرمانی، شام کو دیکھو اللہ کی نافرمانی، دوپہر میں دیکھو اللہ کی نافرمانی۔ ہم اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، ایک وقت بھی ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ موت بھی آنی ہے۔ ہاں نوجوانوں، کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ سب کو آئے گی۔ کون ہے موت سے بچنے والا؟ کوئی موت سے بچا آج تک؟ رب ذوالجلال کا اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو سانس لینے والی چیز دنیا پر موجود ہے اس کو ایک دن موت آنی ہے، ایک دن آئے گا۔ اس کائنات کو بھی موت آئے گی۔ اذا السماء انشقت، دیکھو آسمانوں پر موت آ رہی ہے۔ امام آلوسی نے ترجمہ کیا روح المعانی میں، اذا السماء انشقت، آسمان کو موت آ گئی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں پر موت آ گئی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پر موت آ گئی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، دیکھو پہاڑوں کو موت آ گئی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو موت آ گئی۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، دیکھو ساری کائنات کو موت آ گئی۔ کون باقی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک رب کی ذات باقی ہے۔ ہاں اس کے سوا کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ جب زمین مر جائے گی، آسمان مر جائے گا، ستارے مر جائیں گے، سیارے مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرا رب پوچھے گا ملک الموت سے، اے ملک الموت کون باقی؟ ملک الموت کہے گا ہاں تیرا ایک پورے طور پر تیری مخلوق جبریل باقی ہے، میکائیل باقی ہے۔ میرا رب فرمائے گا جبریل کو موت آ جائے، میکائیل کو موت آ جائے، اس وقت رب کا عرش تھر تھر آئے گا، کب آئے گا۔ مسند احمد میں ہے، فریاد کرے گا اور کہے گا اے رب ذوالجلال، میکائیل کو بچا لے، جبرائیل کو بچا لے۔ میرا رب فرمائے گا اس کو ٹھہر جا، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے ہر ایک کو مرنا ہے۔ ادھر جبریل گرا پڑا ہے، ادھر میکائیل گرا پڑا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے، وَيَحْمِلُ رَبُّكَ عَرْشَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں وہ بھی گر پڑیں گے۔ اب میرا رب پوچھے گا اے اسرائیل، اے ملک الموت بتا اب کون باقی؟ ملک الموت سمجھ جائے گا میرا نمبر آ گیا، میری باری آ گئی، کہے گا اے اللہ ایک تو باقی، تو حی ہے، قیوم ہے، تجھ کو تو موت نہیں، تو موت سے پاک، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک، موت سے بھی پاک، اور ایک تیرا حقیر بندہ یہ اسرائیل باقی۔ میرا رب فرمائے گا ملک الموت تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ حدیث پاک میں ہے تو ایک ایسی بھیانک چیخ مار کر کے ملک الموت کی جان نکلے گی، ساری دنیا کے انسانوں کی جان نکالنے والا، ساری دنیا کے انسانوں کی جان نکالنے والا، نبیوں کی جان نکالنے والا، پیغمبروں کی جان نکالنے والا، رسولوں کی جان نکالنے والا۔ آج جب اس کی جان نکلے گی اتنی خطرناک آواز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اگر کائنات مری نہ ہوتی تو ملک الموت کی چیخ کو سن کے آج مر جاتی۔
اب کوئی باقی نہیں ہے. پھر جب کوئی باقی نہیں رہے گا میرا رب ذوالجلال ساتوں زمینوں کو ساتوں آسمانوں کو یوں پورے طور پر لپیٹے گا اور اپنے داہنے ہاتھ, اللہ کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہی ہے, اللہ ہاتھ سے پاک ہے. یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ ہاتھ سے پاک, اللہ پاؤں سے پاک, اللہ کے دانت نہیں, اللہ کا کے بال نہیں, اللہ کے کھال نہیں, ہاں ہاں اللہ کی بیوی نہیں, متخذ صاحبہ, اللہ کی بیوی نہیں, ولا ولدا, اللہ کے کوئی بیٹا نہیں, اللہ کے کوئی بیٹا نہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال کا بیٹا بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا. ہاں ہاں یہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حتی. 16ویں سپارے سورہ مریم میں رب ذوالجلال نے ڈانٹا ہے آسمان پھٹ جائے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. جو ایک کمبخت ہے ان دعوا للرحمن ولدا, کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے, حالانکہ متخذ صاحبہ, اللہ کی بیوی ہی نہیں, ولا ولدا, بیٹا کہاں سے آئے گا. اللہ بیٹے سے پاک, اللہ بیوی سے پاک, اللہ کھانے سے پاک, اللہ پینے سے پاک, اللہ سونے سے پاک, اللہ اگنے سے پاک, اللہ کی زبان نہیں, اللہ دیکھتا ہے آنکھ کے بغیر, اللہ پورے طور پر کہتا ہے زبان کے بغیر, اللہ چلتا ہے پیر کے بغیر, پکڑتا ہے ہاتھ کے بغیر, اللہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے. ہاں 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 ولم فرمایا جب قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے میرے محبوب اللہ کی ذات میں کبھی غور نہ کرنا, اللہ کی صفات میں غور کرنا. ہاں ہاں جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھا, جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا. ہاں ہاں فرمایا جب کوئی کائنات باقی نہ رہی, رب ذوالجلال نے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, دائیں ہاتھ میں ساتوں زمینوں کو ساتوں آسمانوں کو لپیٹا اور یوں پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہا کون ہے, کون ہے, کون ہے, کہاں گئے متکبر, کہاں گئے دنیا کے بادشاہ, بلاؤ آج اس فرعون کو جو میرے موسیٰ پر ظلم کیا کرتا تھا, بلاؤ اس نمرود کو جو میرے ابراہیم پر ظلم کیا کرتا تھا. 3 مرتبہ جھٹکا دے گا میرا رب ذوالجلال اور کہے گا آئین الملک, کہاں گئے بادشاہ, فرمایا کہاں گئے, این المتکبرون, این الجبارون, کہاں چلے گئے متکبر لوگ, کہاں گئے اپنے آپ کو بڑا کہنے والے. کوئی آواز نہیں آئے گی. آج کس کی بادشاہت ہے, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, کوئی آواز نہیں آئے گی. خود میرا رب کہے گا للہ الواحد القہار, آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جس پر کبھی زوال آنے والا نہیں, جو قہار بھی ہے, جو جبار بھی ہے, جو ستار بھی ہے. ہاں ہاں پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر رب ذوالجلال کی عدالت لگے گی. حدیث پاک میں ہے 40 سال تک اس کے بعد رب ذوالجلال بارش برسائے گا, ساری کائنات چٹیل میدان بالکل برابر ہو جائے گی, زمین بالکل برابر, شجر نہیں, حجر نہیں, جمادات نہیں, نباتات نہیں, کچھ بھی نہیں, سب چٹیل میدان ہے. حکم ہوگا اسرافیل کو سور پھونک دیا جائے, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے میدان میں سب جمع کر دیے جائیں گے, ہم بھی موجود ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, بیٹیاں بھی ہوں گی, بچیاں بھی ہوں گی, آدم علیہ السلام سے لے کر کے کائنات انسانی کا, کائنات قیامت تک, صبح قیامت تک کا آخری انسان میدان قیامت میں جمع کر دیا جائے گا. ہاں ہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا, یوم تبدل الارض وغیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. فرمایا اس دن کیا ہوگا, رب ذوالجلال اس زمین کو تبدیل کر دے گا, اس دن زمین تبدیل کر دے گا. سورج آج 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے, اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. انسانوں کے دماغ ہانڈیوں کی طرح پک رہے ہوں گے. ہاں ہاں اتنا پسینہ نکلے گا, جتنے ہی گناہ کیے ہوں گے اتنا ہی پسینہ نکلے گا. حدیث پاک میں ہے بعض گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے, بعض پورے طور پر کمر
तक पसीनों में डूबे होंगे, बाज कांधों तक पसीनों में डूबे होंगे, बाज पूरे के पूरे पसीने में तैर रहे होंगे। उनके पसीने में इतनी बदबू होगी कि मुर्दार में इतनी बदबू नहीं होती। हाँ हाँ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? आमाल नामा लुटाने की बारी आ जाएगी। मुसलमानों, ये ऐसा वक्त होगा जिस दिन कोई किसी को याद नहीं रखेगा। अम्मा आयशा बैठी हुई थी, इमामुल अंबिया से अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप इतनी दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या मैदान महशर में मुझे याद रखेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, आयशा, 3 मकाम ऐसे हैं जब कोई किसी को नहीं याद रखेगा, हर कोई एक दूसरे को भूल जाएगा। ऐ आयशा, हत्ता कि मैं भी तुमको भूल जाऊंगा। एक मकाम वो जब मैदान महशर में जहन्नम को लाया जाएगा, उस मकाम पर उस वक्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा। दूसरा वो मकाम जब नामे आमाल लुटाए जा रहे होंगे, उस वक्त भी हर किसी को अपनी ही पड़ी होगी। तीसरा वो वक्त जब रब्बे दुल जलाल पुल सिरात से गुजरने का हुक्म करेगा, तब हर कोई यही चाहेगा कि काश मैं सही सलामत पार हो जाऊं, चाहे सारे लोग इसी में गिर जाएं। ऐ मुसलमानों, ये वक्त बड़ा ही नाजुक वक्त होगा, ये वक्त बड़ा ही नाजुक वक्त होगा। नामे आमाल जब लुटाए जाएंगे, हमारी किताबें जब हमारी हाथों में दी जाएंगी, उस वक्त हमारी तमाम का तमाम हमारा हाल खुल जाएगा। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका नामे आमाल दाहिने हाथ में आ गया, फहुवा फी ईशतिन राजिया, वो तो कामयाब हो जाएगा। और जिसका नामे आमाल बाएं हाथ में पकड़ाया गया, वो नाकाम हो जाएगा। अगर कोई ऐसे बाएं हाथ में पकड़ा दे तो क्या मुश्किल है, कौन सी हमें तकलीफ होगी? कोई ऐसे नहीं पकड़ाएगा, ऐसे नहीं पकड़ाएगा, बल्कि कुरान करीम की आयतों में जरा गौर कर कीजिए। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयुहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, फरमाया जिसकी किताब बाएं हाथ में दी गई ऐसे नहीं दी जाएगी, बल्कि फरमाया उसकी छाती को ये चीरा जाएगा, इसमें से ये बायां हाथ निकाला जाएगा, फिर पीछे से नामे आमाल पकड़ाया जाएगा, ताकि दुनिया जान जाए लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिन अत-तय्यिब, ये है बदमाशी करने वाले लोग, ये है नमाजें छोड़ने वाले लोग, ये है माँ बाप की नाफरमानी करने वाले लोग। और फरिश्ते ऐलान करेंगे, हाउमुक़रऊ किताबिया, हाउमुक़रऊ किताबिया, पढ़ अपनी इस किताब को, पढ़ अपनी इस किताब को। अब जब उस किताब को खोलेगा और जब पढ़ेगा तो हैरान हो जाएगा। वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी फयक़ूलु या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। हाय हाय, इस किताब में तो छोटी से छोटी बात लिखी हुई है, बड़ी सी बड़ी बात भी लिखी हुई है। हाय, मुझे पता भी नहीं था कि कोई लिखने वाला मौजूद है। मेरा रब कहेगा, क्या तूने पढ़ा नहीं था कुरान में, यअलमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन, मैंने 2 लिखने वाले तेरे दाएं बाएं खड़े कर रखे हैं, एक तेरी नेकियां लिखता है, एक तेरी बुराइयां लिखता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तो कोई बोल अपनी जुबान से बोल नहीं पाता है कि फरिश्ते उसको लिखने के लिए मौजूद हो जाते हैं। आए लोगों, आए दुनिया के इंसानों, जब उस किताब को खोलेगा, जब पढ़ेगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां नजर आ जाएंगी, बस उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा। आवाज आएगी, हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ले जाओ इसको, जाओ दे मुँह जहन्नम में फेंक दो। रोएगा, चिल्लाएगा, अल्लाह जुर्म क्या है? अल्लाह फरमाएगा, इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, यह उस दिन का बदला है जो तू दुनिया में किया करता था। ऐ दुनिया के इंसानों, ऐ मेरे भाइयों, जहन्नम से पनाह मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो,
جہنم سے اللہ سب کو بچائے، آمین کہہ دیجئے۔ فرمایا جہنمی جہنم کے اندر اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جائیں گے، آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا، اور اس کے گالوں پر، اس کے رخساروں پر یہ ایک نالی سی بن جائے گی۔ فرمایا جہنمی جہنم میں پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ فرمایا جہنمی کو جہنم کی آگ 70 جگہ سے جلائے گی۔ وَجُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ فرمایا ایک طرف سے جل چکے گا، دوسری طرف پھر سے بن چکے گا، روئے گا، چلائے گا، گدھے کی طریقے سے 500 سال گزر جائیں گے، روئے گا، چلائے گا، کہے گا اللہ پانی دے دیجئے، 500 سال ہو گئے پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی الا من غسلین، اس کو گرما گرم کھولتا ہوا لہو اور پیپ پلاؤ، جہنمیوں کے زخموں کا دھون پلاؤ، اس کو انگاروں پر گرم کر کے جب پلایا جائے گا، جب جہنمی اپنے منہ کے قریب کرے گا، اس کے منہ کی کھال چھٹ کر کے پورے طور پر پیالے میں گرے گی۔ 500 سال گزر جائیں گے، کھانے کے لیے چلائے گا، کہے گا اللہ کھانا دے دیجئے۔ آواز آئے گی لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهیم فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الهیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ 27واں سپارہ اٹھائیے، سورہ واقعہ کبھی پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ میرا رب فرمائے گا اس کو زقوم کا کانٹا کھلاؤ، زقوم کا درخت کھلاؤ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا زقوم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر اس کا ایک کانٹا زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی غذاؤں کو کڑوا کر دے، جس کی غذا ہی زقوم ہو، بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ روئے گا، چلائے گا، اور 500 سال گزر جائیں گے، جہنم کے دروغہ سے کہے گا یا مالک یا مالک یا مالک۔ 500 سال کے بعد جہنم کا دروغہ کہے گا کیا ہے کیا ہے، جھڑک کے کہے گا کیا ہے، تو یہ جہنمی کہے گا لیقضی علینا ربک۔ ذرا آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے، ذرا آپ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے ذرا سا ڈھیل دے دے، ذرا سا عذاب کم کر دے۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، ذرا تھوڑا سا عذاب کم کر دے، ہم سانس تو لے لے، سانس بھی صحیح نہیں آتا۔ وہ دروغہ جھڑک کے کہے گا قال اخشوا فيها ولا تکلمون، چپ رہے، بکواس نہ کر، ساری زندگی بدماشی کرتا رہا، ساری زندگی تماشے کرتا رہا، کیا تیرے پاس اللہ کے نیک بندے آتے نہیں تھے؟ کیا علماء تجھے بتاتے نہیں تھے؟ تو نے ان کی بات نہیں مانی، ہاں اب اپنے اس عذاب کا مزہ چکھ، اور تو ہمیشہ کے لیے چکھتا ہی رہے۔ اللہ اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے عزیزوں یہ جہنم ہے، اس سے پناہ مانگا کرو۔ ہر ایک کو مرنا ہے، کس کو نہیں مرنا ہے؟ ہاں دنیا میں نیک کام کر کے جاؤ، تمہاری قبر جنت کا باغ بنے گی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک اللہ والے قبرستان کے اندر جب گئے، وہاں جا کر کے دیکھا اور اپنے ایک عزیز کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ قریب میں دیکھا کہ ایک قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، ٹک ٹک ٹک۔ تو جب جھانک کے دیکھا تو پاس ہی کی ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، بہت غور سے سننا۔ تو کیا دیکھا؟ اس میں ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے، کفن اس کے بدن پہ ہے، الحمدللہ، چہرہ چاند کی طرح اس لڑکی کا چمک رہا ہے، اور ایک انگور کا گچھا، انگور سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ انگور، گریپس، انگور کا گچھا ایک لٹک رہا ہے، اس میں سے رس ٹپک رہا ہے، اور جیسے ہی رس اس لڑکی کے منہ کے پاس آتا ہے، اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دانتوں سے ٹکراتا ہے، تو آواز آتی ہے ٹک ٹک ٹک۔ حضرت بہت دیر تک یہ نظارہ دیکھتے رہے، پھر گئے، سارے گاؤں میں اعلان کیا، اے لوگوں
अगर तुम्हें दुनिया में कब्र के अंदर दुनिया ही के में कब्र को जन्नत का बाग बना हुआ अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो मेरे साथ कब्रिस्तान में चलो। ये बात हजरत ने फरमाई। अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर के आए, सबको दिखाया, पता लगाया ये कब्र किस लड़की की है। पता करते करते पता चला ये एक गरीब माँ की बेटी थी। इसके अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये अपनी माँ की बहुत खिदमत करती थी। तो हजरत अपने आप को संभाल न सके, उस बुढ़िया से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते उसके दरवाजे पर पहुँचे, दस्तक दी, अंदर से अम्मा निकली। एक बूढ़ी सी औरत आई, कहने लगी हजरत जी आप यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। फरमाया अम्मा आपकी बेटी का वो कौन सा ऐसा अमल था कि मैंने दुनिया ही में उसको जन्नत के फलों का मज़ा लेते हुए अपनी आँखों से देखा है। तो उसकी अम्मा ने जब ये सुना तो उसकी अम्मा उछल पड़ी और कहने लगी ये तो हो नहीं था, ये तो उसके साथ हो नहीं था। कहा तो हजरत जी ने कहा अम्मा ऐसा कौन सा अमल करती थी आपकी बेटी? तो वो कहने लगी मेरी बेटी मेरी बहुत खिदमत करती थी, इतना खिदमत कर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, मेरे और कोई बेटा नहीं था, ये दूसरे के घरों में मजदूरी करती थी, खुद भी अपना पेट पालती थी, मेरा भी खर्चा उठाती थी। एक दिन ऐसा हुआ मेरी बेटी पूरे तौर पर मेरी बेटी के पैरों पर फालिज का अटैक हो गया। मेरी बेटी पैरों से माजूर हो गई। अब ये कुछ कर नहीं सकती थी, अब ये उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। अल्लाह के कुरान को बैठकर पढ़ा करती थी, हमेशा आंखों से आंसू इसके चला करते थे, रोया करती थी। मैंने एक दिन अपनी बेटी से पूछा बेटी तू क्यों रो रही है? तो मेरी बेटी ने कहा अम्मा मेरे दिल में था सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूंगी, लेकिन अल्लाह ने पैरों से माजूर कर दिया। एक दिन मेरी बेटी पूरे तौर पर बैतुल खला के अंदर थी, पेशाब खाने के अंदर थी, इतने में आज़ान की आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी बेटी वहीं पर गिर गई और रोने लग गई, चिल्लाई और कहने लगी आए अल्लाह। ज़ोर ज़ोर से उसने कहा ऐ अल्लाह मैं गंदगी के मुकाम पर हूँ और तेरा पाक नाम मेरे कानों में पड़ रहा है, ऐ अल्लाह इससे अच्छा है मुझे मौत ही दे दे। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी हमेशा बावजू रहा करती थी, मेरी बेटी हमेशा अल्लाह से डरने वाली थी। यही उसके ज़ाहिरी अमल थे जिसकी वजह से अल्लाह ने दुनिया ही में उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। ऐ उम्मत की बेटियों, ऐ उम्मत की बहनों, आप भी पाक रहा करें, आप भी बावजू रहा करें, आप भी नमाजों की पाबंदी किया करें, आप भी पूरे तौर पर अपने घरों में पर्दे से रहा करें। आए मेरे भाइयों थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको मोहब्बत से गुजार लें, इसको नफ़रतों में ज़ाया न करें। भाई बहन से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, बहन भाई से मोहब्बत करने वाली बन जाए। हाँ घरों के अंदर मोहब्बतों के पैगाम को आम करो, नमाजों की पाबंदी करो। हाँ इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारो। हाँ आपस में एक दूसरे से झगड़ा न करो, आपस में एक दूसरे से लड़ाई न करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखो, अपनी माँओं की सेवा करो। ऐ नौजवानों अक्सर ये नौजवान मौजूद हैं कमेटी के, अक्सर मुझे नौजवान ही नज़र आए कमेटी में, अल्लाह सबको सलामत रखे। हाँ अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। नौजवानों आज मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, बाप तो 10 साल पहले छोड़कर मुझे चला गया, माँ अभी 12 जून को छोड़कर मुझसे रुखसत हो गई। अजीजों हाँ जिस दिन वालिद का इंतकाल हुआ था उस दिन तो मैं मौजूद था, मेरी गोद ही में भी मेरे वालिद की सांसें रुकी थी, लेकिन जिन वालिदा का इंतकाल हुआ मैं घर पे मौजूद नहीं था, मैं 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे के बाद मैं पहुंचा, मुझे इत्तला मिली थी। अजीजों माँ की मोहब्बत
तुम क्या जानो। आओ आज मुझसे पूछो माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। तुम्हारी माएँ मौजूद हैं, उनकी कदर करो। हाँ हाँ मुझसे पूछो। आज मैं घर जाता हूँ, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मुझे मेरी माँ नहीं मिलती। हाँ हाँ रात 10:30 बजे जब मैं घर पहुंचा था, मेरी वालदा का चेहरा देख करके मेरे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, मैं जज्बाती हो गया। सारे घर वाले मौजूद थे, मेरे भाई भी मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी, मेरे तौर पर भतीजे भी मौजूद थे। वहां पर मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा ऐ लाए घर वालों, आज के बाद मैं जब भी घर में आऊंगा मुझे चाचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, हाँ हाँ मुझको भाई कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ ये इस लफ्ज़ बेटा सुनने से मैं हमेशा के लिए महरूम हो जाऊंगा। हाँ हाँ आज जब मैं घर जाता हूँ, घर वही है, दीवारें वही हैं, तख्त वही है, तख्त पर बिछी हुई कालीन वही है, कालीन के ऊपर पड़ी हुई चादर वही है, लेकिन बैठने वाली माँ नहीं है। आए लोगों, आए दुनिया के नौजवानों, तुम्हारी माँ मौजूद है, उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, तुझे जो जन्नत माँ पूरे तौर पर वहां मिलेगी, वो भी माँ की सदक़े तुफ़ैल में मिलेगी। अगर तू अपनी घर को जन्नत बनाना चाहता है तो अपनी माँ की खिदमत कर, अपनी माँ की सेवा कर। हाँ हाँ अपनी माँ की खिदमत कर। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजित। फरमाया तमाम तीर्थों से बढ़कर तुझ पर तेरी माता जी का हक है। अम्मा बड़ी सिसक रही है, अम्मा बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है, 4 महीने जा रहा है, साल लगा रहा है, फिर वो सोचता है ईश्वर राजी हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमा देगा। फरमाया नहीं 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 नहीं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब्बे दुल जलाल का, काजी बन गया तेरा रब्बे दुल जलाल, जज बन गया तेरा रब्बे दुल जलाल, मोहर लगा दी तेरे रब्बे दुल जलाल ने। क्या? हाँ 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 अल्लाह ताबुदू, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। वबिल वालिदैनि इहसाना, अपनी अम्मा के साथ, अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक करना है। व इम्मा यबलुगन्नका इंदकल किबर, अगर वो दोनों या दोनों में से एक, वो दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो फरमाया उनके सामने, उनके फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया तो उनके साथ बहुत नरमी से बात करना, बहुत अदब से बात करना, झिड़क के बात नहीं करना। अल्लाह ये क्यों हुक्म दे रहा है, ये क्यों वो फरमान जारी कर रहा है? इस वजह से क्योंकि अल्लाह समझाना ये चाहता है, अल्लाह बताना ये चाहता है। देख ये वही माँ है, ये वही माँ है जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, ये वही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में तुझे पिलाया है। ऐ नौजवानों, वो दिन याद करो, ये वो दिन याद करो जब तुम अम्मा के पेट में थे, तुम्हें कुछ अपना पता नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, तुम्हें कुछ अपना पता नहीं था, तुम महज एक नुत्फा थे, महज एक गंदे पानी का एक कतरा थे। हाँ हाँ
تمہاری اماں نے تمہیں کتنا سنبھالا ہے. تمہاری اماں ایک کروٹ پڑی رہتی ہے. ہائے ہائے, اللہ قرآن میں کہتا وہنن علی وہنیوں, بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں, بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں. وہنن علی وہنیوں, بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں. ہاں ہاں, کتنی مرتبہ پیٹ میں درد ہوا ہوگا جب ہم اماں کے پیٹ میں رہے ہوں گے. ذرا ہم سوچے تو صحیح, ہم تو پڑے سوئے رہتے ہیں, مائیں کروٹیں بدلتی رہتی ہیں, مائیں کروٹیں بدلتی رہتی ہیں. ہم تو پڑے سوئے رہتے ہیں, انہیں نیند نہیں آتی. وہ کبھی چھت پر ٹہلتی ہیں, کبھی آنگن میں آتی ہیں, آسمانوں کو دیکھتی ہیں, کبھی ستاروں سے باتیں کرتی ہیں, کبھی چاند کو سے باتیں کرتی ہے, ساری رات گزار دیا کرتی ہیں. ڈاکٹروں نے کہا فلاں چیز نہیں کھانی ہے, اماں نے وہ کھانا چھوڑ دیا. ڈاکٹروں نے کہا فلاں چیز نہیں پینی ہے, اماں نے وہ پینا چھوڑ دیا. پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے, یہ تو ایسا معاملہ مرحلہ ہوتا ہے جب پورے طور پر بالکل زندگی اور موت کی بازی کا وقت ہوتا ہے. ہاں ہاں, پھر بچہ دنیا میں آ گیا, پھر بچہ دنیا میں آ گیا. ماں اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے, ماں اسے بولنا سکھاتی ہے, اس کے لیے کھلونے خرید کے لاتی ہے, اس کے لیے کپڑے خرید کے لاتی ہے. ہاں ہاں, اس کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے. جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں. اب یہی اولاد, یہی بیٹا جب بڑا ہو گیا, یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی, بوڑھی ہو گئی, اس کی شادی ہو گئی اور اس کے گھر میں اس کی بیوی آ گئی, تو اپنی بیوی کے کہنے پر کبھی ماں کو ڈانٹتا ہے, کبھی باپ کو جھڑکتا ہے, کبھی ان کو تانے دیتا ہے, کبھی ان کو تانے دیتا ہے. ہاں ہاں, اسی کو میرے نبی نے فرمایا, اے ابو ہریرہ جب قیامت قریب آئے گی, ہاں ہاں, اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وعدنا صديقه وعصى اباه وزارت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارجلهم واكرم الرجل مخافة شره وزارت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها. رواه الترمذی. میرے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ جب قیامت قریب آئے گی تو وہ آقا امہ, بیٹا 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 اپنے دوستوں کو گلے سے لگائے گا, وہ آقا امہ, اور اپنی ماں کو دھکے دے گا. وعدنا صدیقہ وعصا اباہ, بیٹیاں بھی والد کو آنکھیں دکھائیں گی, بیٹے اپنے والدوں کو گھروں سے نکالیں گے, بیٹیاں بھی ماں کو ڈانٹ دیا کریں گی. ابو ہریرہ جب ایسا وقت آ جائے تو تم سمجھ لینا قیامت قریب ہے. اے لوگوں, شرم نہیں آتی ان بیٹوں کو جو اپنی ماں کو ڈانٹتے ہیں, جو اپنے والدوں سے لڑائی کرتے ہیں. ہاں ہاں, وہ بھول جاتے ہیں یہ گھر بنایا ہوا میرے باپ کا ہے, یہ گھر بنایا ہوا میرے والد کا ہے, اس میں اس کے خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی ہے, اپنی زندگی کا سب کچھ سرمایہ اس میں قربان کیا ہوا ہے. بیٹیوں کو شرم نہیں آتی اپنی ماں سے لڑائی کرتے ہوئے. ہم بھول جاتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے. ہاں ہاں, عید کا دن آتا تھا, تہوار کا دن آتا تھا, ہماری ماں غریب تھی, ہمارے باپ غریب تھے, ہمارے والد غریب تھے. ہاں ہاں, ہماری مائیں کہا کرتی تھی, ہاں ہاں آجی میرے لیے کپڑے مت لانا, ہمارے بھیا کے کپڑے لا دو تاکہ اس کی عید ہو جائے. ہاں ہاں, ہمارے والد اپنے جوتے نہیں لاتے تھے, ہمارے لیے لے کر کے آتے تھے تاکہ میری عید ہو جائے. اے لوگوں, ہم یہ دن کیوں بھول جاتے ہیں, یہ دن کیوں بھول جاتے ہیں, اپنے بوڑھے والدین کو کیوں ستایا کرتے ہیں. اے نوجوانوں, تمہاری نمازیں تمہیں بخشوا نہیں پائیں گی, نہیں بخشوا پائیں گی نمازیں, نہیں بخشوا پائیں گے تمہیں تمہارے روزے, نہیں بخشوا پائیں گے تم کو تمہاری عبادتیں, اگر رب ذوالجلال کے پورے طور پر لاڈ لے تمہارے ماں باپ پورے طور پر ناراض ہے. اس وقت تک جنت میں تم کو فیصلہ مل نہیں پائے گا.
جب تک تمہارے ناراض ماں باپ میدان محشر میں معافی کا اعلان نہیں کر دیں۔ کرو گے انشاءاللہ والدین کی خدمت؟ کہو انشاءاللہ کریں گے۔ بہنوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ؟ بہنوں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو، بچیوں کی خدمت کرو۔ ہاں ہاں بہنوں کا حق نہ مارا کرو، بہنوں سے محبت کیا کرو۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، اب بہت جلدی میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ، تھوڑی دیر اور محبت سے سن لیجئے۔ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، بہن رونے لگی، کہنے لگی حضرت جی ابا کو انتقال کیے ہوئے 4 مہینے ہو گئے، میں 4 بہنوں کی اکلوتی بہن ہوں، بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا، اب فون کرتی ہوں بھائی فون نہیں اٹھاتے، اس وجہ سے میں غریب ہوں، وہ امیر ہیں، کہیں بہن مجھ سے کچھ مانگنے نہ لگے۔ حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے آپ کی بہن کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، دکان میں حصہ نہیں چاہیے، مکان میں حصہ نہیں چاہیے۔ ہاں بہنا تو بھائیوں کے پیار کی بھوکی ہے، بہنا تو بھائیوں کی محبت کی بھوکی ہے، آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے مجھ سے بات کر لیں۔ جب اس بہن نے مجھ سے یہ کہا میں نے اپنے دل میں محسوس یہ کیا، بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ اے بنگال کے اچھے لوگوں، اے غیور نوجوانوں، اگر تم دن میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کرو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، تم سے پورے طور پر یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ تم ہفتے میں 1 بار اپنی بہن کی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو گے انشاءاللہ؟ ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم اپنی بہن کو ضرور فون کر لیا کرو، بہنا آپ ٹھیک تو ہیں؟ بہنا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی دکھ تو نہیں ہے؟ ہاں تم شادیوں کے موقع پر اور عید کے موقع پر اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ لا کر کے دو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے کہوں گا کہ کم سے کم عید کے موقع پر 500 کا ایک جوڑا اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو، اپنی بہن کو بھی گفٹ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، آپ 500 کا لے کر کے جائیں گے، آپ کی بہن محلے بھر میں دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرا بھائی لایا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میرے ابا نہیں ہے تو کیا ہوا، اماں نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھائی میرا بڑا خیال رکھتا ہے، دیکھو یہ میرا بھیا لے کر کے آیا ہے۔ ہاں اپنے بیٹے کو ہزاروں کے کھلونے دلانے والوں، تم کم سے کم 100-200 کے گفٹ اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی ہدیہ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، آپ کے بیٹے ہزاروں روپے کے گفٹ پا کر 1 مرتبہ آپ کو تھینکس نہیں کہیں گے، لیکن آپ کے ننھے سے بھانجے، آپ کے ننھے منھے بھانجے اگر 100-200 کے گفٹ انہیں دلا دو گے، وہ آپ کے پیچھے پھرتے جائیں گے، دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے، یہ میرے ننیحال سے آیا ہے، یہ میرے نانی کے یہاں سے آیا ہے، میرے نانی نہیں تو کیا ہوا، نانا نہیں تو کیا ہوا، میرا دیکھو ماما میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو، غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو، یتیموں کا خیال رکھا کرو، کمزوروں کا خیال رکھا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص 3 کام کر کے آئے، رفق بالضعیف، کمزوروں کی مدد کرتا ہو، وشفقۃ علی الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ پورے طور پر اچھا سلوک کرتا ہو، واحسان الی المملوک، اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہو، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ محبت سے رہتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کا حقدار ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے آئے اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کر کے آئے، اپنے شوہر کو راضی کر کے آئے، اس کے لیے اور رمضان کے روزے رکھ کر کے آئے،
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لوگوں، غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو، غریبوں کی خاص خیال رکھا کرو۔ بس میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ العید والا دن ہے، عید کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا ایک جگہ سارے بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دور کھڑا ہوا ہے، اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کے کپڑے میلے سے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے، کہا بیٹے آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سارے لوگ خوشی منا رہے ہیں، تم خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ تو وہ بچہ رونے لگا، کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں خوشی کس چیز کی مناؤں؟ میں تو یتیم مکہ ہوں، یتیم بچہ ہوں، ان کے ابا موجود ہیں، ہمارے ابا کوئی نہیں، ان کی اماں موجود ہیں، ہماری اماں کوئی نہیں۔ ہاں وہ بچہ کہنے لگا کون ہے جو مجھ کو چپلیں خرید کے دے، کون ہے جو مجھ کو کپڑے خرید کے دے، کون ہے جو مجھ کو پورے طور پر ٹوپی خرید کے دے؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے اس بچے کو یوں سینے سے لگایا اور کہنے لگے اے میرے بیٹے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ محمد الرسول اللہ تجھے اپنا بیٹا بنا لے، اللہ کے رسول تجھے اپنا بیٹا بنا لے؟ وہ بچہ خوش ہو گیا، یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ امام الانبیاء اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ کنز الاعمال کے اندر یہ پورے طور پر واقعہ مل جائے گا، تاریخ دمشق ابن عساکر سب نے اس کو نقل فرمایا۔ امام الانبیاء نے آواز دی حمیرہ لبیک یا رسول اللہ۔ اما عائشہ تشریف لے آئے، عائشہ دیکھو اس کے ابا نہیں ہیں، اس کی اماں نہیں ہیں، آج عید کا دن ہے، اس بچے کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اے عائشہ یہ یتیم بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے۔ عائشہ میں بھی یتیم ہوں، یہ بھی یتیم ہے۔ عائشہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میرا دل کرتا ہے تم بھی اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ اما عائشہ قریب آئیں، اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی اگر وقت کے رسول نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو جا، عائشہ بھی تجھے اپنا بیٹا بناتی ہے، عائشہ بھی تجھے اپنا بیٹا بناتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، اسے تیار کرو، اسے تیار کرو، اسے عیدگاہ لے کے جانا ہے۔ اما عائشہ اس بچے کو نہلا رہی ہیں، اس کو نہلایا دھلایا تیار کیا، آنکھوں میں کاجل ڈالا، سر کے بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی۔ امام الانبیاء نے اپنی یمنی چادر 2 ٹکڑوں میں پھاڑی، ایک ٹکڑا یوں پورے طور پر تہبند کی طریقے سے لپیٹ دیا، دوسرا ٹکڑا اوپر سے اڑا دیا، وہ بچہ چلنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹے، آج مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے، آج تیری سواری امام الانبیاء کے مبارک کندھے بنیں گے۔ میرے نبی نے اپنے مبارک کندھے پر اس بچے کو بٹھایا، اس بچے کو بٹھایا اور عیدگاہ تشریف لے گئے۔ اسی راستے سے گزرے ہیں جس راستے سے پہلے گزرے تھے۔ دیکھا پہلے ان بچوں نے دیکھا ارے جس کو میں غریب سمجھ رہا تھا، جس کو میں یتیم سمجھ رہا تھا، جس کو میں کمزور سمجھ رہا تھا، یہ اللہ کے رسول کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا آئے میرے بھائیوں، تم مجھے یتیم سمجھتے تھے، تم مجھے غریب سمجھتے تھے، میلا کچیلا سمجھتے تھے، آئے میرے بھائیوں سنو، اب میں یتیم نہیں ہوں، اب مجھے وقت کے نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اما عائشہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب میں اللہ کے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ دیکھو مجھے نہلایا اما عائشہ نے ہے، مجھے میرے آنکھوں میں کاجل ڈالا اما عائشہ نے ہے، سر کے بالوں میں تیل ڈالا اما عائشہ نے ہے، دیکھو مجھ کو کپڑے پہنایا اما عائشہ نے ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے وہ مکے کے بچے داڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کاش کاش ہمارے بھی ماں باپ نہ ہوتے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کاش ہم کو بھی اللہ کے رسول اپنا بیٹا بناتے، کاش اما عائشہ مجھے بھی اپنا بیٹا بناتی، کاش میرے بھی اماں نہ ہوتی، کاش میرے بھی ابا نہ ہوتے، کاش اما عائشہ مجھے نہلاتی، اما عائشہ میری آنکھوں میں کاجل ڈالتی، میں بھی نبی کے مبارک کندھے پر بیٹھ کر عیدگاہ تشریف لے جاتا۔ میرے نبی اس بچے کو لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب وہ بچہ بیٹھنے لگا نیچے، میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، آئے میرے بیٹے
آج تو مجھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ممبر میں ساتھ بیٹھے گا. نبی نے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے اعلان کیا, اے لوگو سنو, جو اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کرے گا, یتیموں کو شامل کرے گا, کمزوروں کو شامل کرے گا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما دے گا. ہاں یہ ہے یتیموں کا مقام, یہ ہے کمزوروں کا مقام. آج مدرسوں والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, آج پڑھنے والے بچوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے. تمہیں نہیں خبر ہے انہی کی برکت سے تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہے, انہی کی برکت سے چاند میں چاندنی ہے, سورج میں تپش ہے, زمین سے گلہ اگ رہا ہے. ہاں علماء کو کتنی گالیاں دی جاتی ہیں. ہاں تمہارے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, کلمہ طیب سکھائیں, بچہ پیدا ہو کانوں میں آذان وہ دے, ابا مر جائیں جنازہ وہ پڑھائیں, ثواب وہ پہنچائیں, اوپر سے تمہاری گالیاں بھی کھائیں. آذان کون دیتا ہے؟ تم تو پڑے سوئے رہتے ہو, یہی بیچارے علماء ہیں. تم کو نہیں پتا, تم ہم نے اور آپ نے تو گناہ کر کے اللہ کی زمین کو دھرتی کو عذاب سے بھر دیا ہے. آسمان سے عذاب آنے والا ہوتا ہے, صبح کا وقت ہوتا ہے, تہجد کا وقت ہوتا ہے, رات کے 3 بجے ہوتے ہیں. یہ مدرسے کے معصوم بچے جھوم کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارے اور آپ کے گناہوں کی نحوست سے جو عذاب آسمانوں سے اترنے والا ہوتا ہے, ان معصوم سے بچوں کی اور ان علماء کی دعاؤں کی برکت سے واپس چلا جایا کرتا ہے. ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض. ہاں ان علماء کو برا نہ کہا کرو, ان کے لیے تو آسمان کے ستارے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہاں زمین کے ذرات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حتی الحیتان فی الماء, سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں. فإن الانبیاء لم يعرفوا دینارا ولا درہما, اور انبیاء کسی کو روپیہ پیسے کا مالک نہیں بنائے کرتے. انما ورث العلم, وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحد وافر, جہاں تمہیں علماء مل جائیں ان سے علم سیکھ لیا کیجئے. علماء کی قدر کرو, طلباء کی قدر کرو, یتیموں کمزوروں کی قدر کرو, بیواؤں کی پورے طور پر عزت کرو, بہنوں کی خدمت کرو, بیٹیوں کی خدمت کرو. میرے نبی نے فرمایا رب نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں دی ہیں, ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے, انہیں لکھائے پڑھائے, جب پورے طور پر جب وہ بالغ ہو جائیں تو اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے, تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے گا. ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش پر بھی یہی وعدہ. فرمایا اگر 1 ہو, فرمایا 1 پر بھی یہی وعدہ. ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر والد کا انتقال ہو جائے, بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے؟ فرمایا ہاں, اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں, والد کا انتقال ہو جائے, بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے, لکھائے پڑھائے اور اچھی تربیت کرے. جب وہ بڑی ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, اچھے دیندار گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے, تو اللہ ایسے بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. ہاں ایک دوسرے فرمایا یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہیں, فرمایا 2 پر بھی یہی وعدہ, 1 ہے 1 پر بھی یہی وعدہ. بہنوں کی خدمت کرو, بیٹیوں کی خدمت کرو, امت کے اندر اتحاد پیدا کرو, اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کرو, اس کو جوڑنے کی بات کرو, وقت کی باطل طاقتوں سے پورے طور پر نپٹنے کے لیے بھی تیار رہو, اللہ سے دعائیں بھی کرو, علماء کرام کی عزت کرو, نمازوں کی پابندی کرو. ہاں بڑی کثیر تعداد میں آپ موجود ہیں, طبیعت میں بشاشت
طرف نہیں. تھکن کے بھی بہت سارے احساسات ہیں. صبح پھر سفر پہ نکلنا ہے. اللہ رب العالمین آپ حضرات کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی، جو آئندہ ابھی کہی جانے والی ہیں، سب پر اللہ رب العالمین عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین آپ سب کو پورے طور پر سلامت با سعادت رکھے. تمام اراکین کمیٹی، اے رب کائنات، جتنے حضرات نے اس میں جس بھی سے اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرمائے. جو یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو کسی وجہ سے جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی رد نہ فرمائے. آپ حضرات جتنی زندگی گزری سو گزری، آج سے عہد کر کے اٹھو، وعدہ کر کے اٹھو، جتنی زندگی گزری آج کے بعد سے جو زندگی گزرے گی انشاءاللہ وہ ایک داعی کی زندگی ہوگی، وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی. ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے. کہو انشاءاللہ. ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے. ہم محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج سے وعدہ کرو ہم انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے. نمازوں کی پابندی کریں گے، بہنوں کو ان کا حق دیں گے، بیٹیوں کی عزت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، آپس کے تمام بگڑے ہوئے تعلقات کو بنائیں گے. ماں باپ ناراض ہیں انہیں انشاءاللہ منائیں گے، اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں گے، علماء کرام کی انشاءاللہ قدر کریں گے. اللہ آپ سب کو اور آپ کی برکتوں سے مجھ خاکسار کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.